अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नजमा शुबार आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और लेके आई हैं वो नॉवल दीवाना इश्क है कि एपिसोड 20, और जिसे लिखा है ए नवाज राइट्स ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज से ये फिर चलते हैं एपिसोड 20 की तरफ। तुम नहीं बदलोगे सरदार, मुकाबिल ने नफ़ी में सर हिलाते कहा। तो जहान ने एक ज़ोरदार पंच उसके पेट में मारा। ओह ज़ालिम इंसान, अभी पुरानी चोटों का दर्द गया नहीं? तू नहीं दे देता है? कुछ तो ख्याल कर, जान बचाई है मैंने तेरी। वो पेट पर हाथ रखकर दोहरा होते चीखा। तू है ही इसी लायक। जहान ने उसकी कमर पर थप्पड़ मारते कॉलर से पकड़कर झुटके देते सीधा खड़ा किया। अफजल हूँ ज़दा चेहरा लिए साख्त खड़ा, आंखें फाड़े इन दोनों को घूर रहा था। ये क्यों मुराकबे में चला गया है? उसे देखकर जहीर ने जहान से पूछते अबरू चढ़ाई। सदमे में है बेचारा, जहान ने अफजल को देखकर मुस्कुराते कहा, जिसने इन दोनों को देखते बेख्याली में अपने बाजू पर चुटकी भरी, ये जानने के लिए कि कहीं वो कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा। उफ, मतलब मैं ख्वाब नहीं देख रहा? मगर ऐसे कैसे हो सकता है? बाजू मसलते उसने जहान को देखा। होश में आ जाओ अफजल, तुम कोई ख्वाब नहीं देख रहे। जहान ने उसके चेहरे पर उलझन देखकर मुस्कुराते कहा। सरदार, आप दोनों एक साथ? मतलब कैसे? कब? अफजल जहीर पर नजरें जमाए जहान की तरफ झुकते मिनमिनाया। वो जानने को बेताब था कि आखिर ये इनकलाब आया कैसे। बताओ इसे, जहान ने जहीर को इशारा करते कहा और खुद सिगरेट सुलगाकर गाड़ी के बोनट पर बैठते पीने लगा। चलो अफजल, बताता हूँ तुम्हें। असल में हम दोनों दोस्त हैं, आज से नहीं बल्कि कॉलेज के ज़माने से। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि कैसे, जबकि हमारे ख़ानदानों में तो दुश्मनी चलती आ रही है ना? ज़हीर ने पूछा तो अफजल ने ज़ोरों शोर से मुंडी हिलाई। तो इसका जवाब ये है कि ख़ानदान वालों की दुश्मनी से हमारा कोई लेना देना नहीं, ना ही हमें इसकी परवाह थी। हम दोनों घर वालों के सामने दुश्मन होने का नाटक करते थे, मगर हकीकत में ये मेरा जिगरी यार है। इसलिए तो इस कमीने के हाथों से मार तक खा ली मैंने। ज़हीर ने जहान को घूरते कहा, जो इत्मीनान से सिगरेट फूंक रहा था। मगर वो छोटे सरदार। अफजल के जहन में मोहित के कत्ल का वाक़या उभरा। उस दिन जहान का गुस्सा और ज़हीर को कत्ल करने का जुनून, वो जुनून मान कैसे पड़ा? उसके दिमाग में खुलबली मच गई। उसकी बात का मतलब समझते ज़हीर ने लब भींचे। जानता हूँ, ये जहान के लिए बहुत बड़ा धचका था और इश्तियाल में आकर वो मेरा जानी दुश्मन भी बन गया था। मगर मैंने मोहित का कत्ल नहीं किया, वो महज एक हादसा था जिसे कत्ल का रूप दिया गया, और ये सब मोहित के आवारा दोस्तों की कारस्तानी है, जबकि हकीकत उसके बरअक्स थी। मैंने मोहित को बचाने की कोशिश की, मगर शायद अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। शुक्र है अल्लाह का, उसने मुझे अपनी सफाई पेश करने का एक मौका दिया। मौका? कैसा मौका? अफजल ने उलझी निगाहों से उसे देखा। अरे मैंने कहा था ना, तुम्हारे सरदार मेरे मकरूज हैं। अब ऐसे तो ये अड़ियल घोड़ा बना हुआ था, मेरी बात सुनना तो दूर की बात, मेरी शक्ल भी देखने को तैयार नहीं था। मगर इसकी ये आदत मेरे हक में अच्छी साबित हुई कि ये किसी का एहसान नहीं रखता। मेरा एहसान उतारने के लिए मजबूरन इसे मेरी बात सुनना पड़ी और मुझे मेरा दोस्त वापस मिल गया। तुम दोनों का हो गया हो तो हम काम की बात कर लें। बची हुई सिगरेट को फेंक कर जहान ने बोनट से जंप लगाकर उतरते भारी लहजे में कहा। हाँ, क्यों नहीं? ज़हीर ने संजीदा होते असबात में सर हिलाया। कल मैं ज़ारून खान के वकील से मिला हूँ। मैंने उनकी वसीयत निकलवाई है, जिसके मुताबिक प्रॉपर्टी की असल वारिस अभी तक उनकी बेटियां हैं। अगर उनकी एक बेटी को कुछ होता है तो सारी प्रॉपर्टी दूसरी बेटी को दे दी जाएगी, और अगर दोनों को कुछ हो जाता है
تو ان کی ساری پراپرٹی ٹرسٹ میں عطیات کر دی جائے گی، مگر اس وقت پاور آف اٹارنی حیات خان کے نام پر ہے، جبکہ ان کے ہاسپٹل میں حماد ملک اور ریسٹورنٹ پر وقار ملک حکمرانی کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے زرنش کو دنیا کی نظروں میں مار دیا، نور کو اس قدر ٹارچر کیا کہ وہ اپنے ہوش گنوا بیٹھی، مگر اسے مجبوراً زندہ رکھا گیا تاکہ پراپرٹی ٹرسٹ میں جانے سے بچ جائے اور وہ مالکن بننے کے قابل بھی نہ رہے۔ بڑا گھناؤنا کھیل کھیلا گیا ہے اور ابھی تک وہ کھیل جاری ہے، مگر اب میں اس کھیل کو انجام تک پہنچاؤں گا۔ اب میری بات غور سے سنو۔ جہان نے آگے کا پلان ان دونوں کو بتایا، جسے غور سے سنتے ان دونوں نے اسبات میں سر ہلایا۔ بات ختم کرتے جہان اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ جہان، بات سنو۔ ظہیر نے شیشے پر ہاتھ رکھتے اسے روکا۔ بولو۔ یار، وہ زرنش نور سے ملنے کی ضد کر رہی ہے، پلیز تو کسی طرح ان دونوں کی ملاقات کرا دے۔ ابھی نہیں ظہیر، ابھی ان دونوں کا باہر ملنا رسکی ہے، میں ان لوگوں کو کوئی موقع فراہم نہیں کر سکتا۔ جیسے ہی یہ مسئلہ حل ہوتا ہے میں نور کو حویلی لے کے آؤں گا۔ جہان نے اسے سمجھاتے کہا تو ظہیر نے اسبات میں سر ہلاتے ٹھیک ہے، خیال رکھنا اپنا، اللہ حافظ، ہاتھ ملاتے وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور دونوں گاڑیاں ایک دوسرے کی مخالف سمت میں چلی گئیں۔ جان، جہان نے کہنے پر اکتفا کیا۔ وہ جلدی میں تھا، نیچے افضل اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جان، میں موٹی ہو رہی ہوں، دیکھیں۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی مرر میں خود کا تفصیلی جائزہ لیتی وہ تشویش سے بولی۔ اس کی بات سن کر جہان کے کف لنکس بند کرتے ہاتھ رکے، انابی لبوں پر دلکش مسکراہٹ نمودار ہوئی، جسے بڑی خوبصورتی سے چھپاتے وہ پلٹ کر نور کی طرف آیا۔ رکو، مجھے دیکھنے دو، اس کے عقب میں کھڑے ہوتے جہان نے چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے کہا، مگر اس کی ہری آنکھوں میں بلا کی شوخی اور مسکراہٹ رقصاں تھی۔ دیکھیں، میں موٹی ہو رہی ہوں، بس میں نے سوچ لیا ہے آج سے میں ڈائٹ شروع کر دوں گی۔ اس کی طرف رخ کرتے نور نے منہ بناتے کہا، اسے موٹاپا بالکل پسند نہیں تھا۔ خبردار، تم کوئی ڈائٹ وائٹ نہیں کرو گی، جہان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے ساتھ لگاتے تنبیہ کی۔ مگر مجھے گل کی طرح موٹا نہیں ہونا، نور نے ضدی بچے کی طرح منہ پھلا کر کہا۔ نورے جان، تم موٹی نہیں ہو رہی بلکہ اور زیادہ خوبصورت ہو رہی ہو، کیونکہ تمہارے وجود میں ہمارا شہزادہ سانس لے رہا ہے، اور ابھی تو تمہیں اور موٹا ہونا ہے۔ اس کے خفگی سے پھولے گال چومتے جہان نے مسکرا کر کہتے اس کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ابھی پہلا مہینہ تھا اور محترمہ کو اپنا آپ موٹا لگ رہا تھا۔ کیا اس سے بھی زیادہ موٹی ہوں گی؟ جان حیرت سے آنکھیں بڑی کیے وہ روحانسی ہوئی۔ بالکل جہان کی جان، مگر فکر مت کرو، تم مجھے اس روپ میں پہلے سے زیادہ قاتلانہ لگتی ہو، قسم سے۔ اس کی پیشانی سے پیشانی لگاتے ہوئے جہان نے اس کی پھیلی آنکھوں میں دیکھتے مخمور لہجے میں کہا، آپ سمجھ نہیں رہے، اس سے زیادہ موٹی ہو گئی تو میں آپ کو اتنی پیاری نہیں لگوں گی جیسے گل نہیں لگتی۔ نور نے منہ پسورتے اپنے دماغ میں پنپتی سوچ ظاہر کی۔ جہان نے اس کی معصومیت پر کہکا لگایا، جبکہ اسے گل پر بھی ترس آیا، جس کی صحت مند وجود کو نور نے موٹا ہونے کا لقب دے دیا تھا۔ اگر گل یہ سن لیتی تو پتہ نہیں کتنا ہنگامہ کرتی۔ ہنس کیوں رہے ہیں؟ اسے خود پر ہنستے دیکھ نور نے آنکھیں سکیڑتے ناراضگی سے گھورا۔ نہیں تو میں بس تمہاری معصومیت پر پیار آ رہا مجھے دل کرتا ہے، جہان نے بمشکل ہنسی دبائی۔ کیا کرتا ہے دل؟ نور اس کی آدھی ادھوری بات سن کر الجھی۔ واپس آ کر بتاؤں گا، اپنا اور ہمارے شہزادے کا خیال رکھنا اور اس لاکٹ کو خود سے الگ مت کرنا۔ جہان نے ایک خوبصورت ڈائمنڈ کا لاکٹ جس پر ہاف مون بنا تھا اس کی گردن کی زینت بناتے کہا تو نور نے مسکراتے اسبات میں سر ہلایا۔ اللہ حافظ، اس کی آنکھوں کو چومتے جہان نے محبت سے کہا اور چلا گیا۔ ظہیر سوات کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ زرنش اس کے جانے پر اداس تھی،
اور یہ جان کر کہ وہ 10-15 دن بعد آئے گا اس کو تنہائی کے احساس نے افسردہ کر دیا۔ اب بھی وہ کمرے میں بیٹھی اپنی گزری زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وقت بھی انسان کو کیا کیا رنگ دکھاتا ہے، اپنوں کو پل میں بیگانہ بنا دیتا ہے اور بیگانوں کو اپنا۔ چھوٹی بی بی، بڑی بیگم صاحبہ اور بڑے صاحب کھانے پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ سوچوں کے بھنور میں ڈوبی ہوئی تھی جب ملازمہ نے آ کر اطلاع دی۔ ان سے کہو میرا انتظار نہ کریں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، ملازمہ سر خم کرتے واپس پلٹ گئی، مگر تھوڑی دیر بعد ہی وہ دودھ کا گلاس لے کر لوٹی۔ وہ جی بڑی بیگم صاحبہ نے کہا ہے کھانا نہیں کھانا تو دودھ پی لیں۔ چھوٹے خان نے سب کو سختی سے تاکید کی تھی کہ آپ کے کھانے پینے سے لاپرواہی نہ برتی جائے۔ اگر انہیں پتہ چلا آپ نے کچھ نہیں کھایا تو وہ بہت خفا ہوں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، دو مجھے۔ ظہیر کا حوالہ سن کر زرنش نے ہاتھ بڑھاتے گلاس لیا اور سارا دودھ پی گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے چکر کیوں آ رہے ہیں؟ دودھ پیے اسے 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ اس کا سر چکرانے لگا۔ ظہیر، اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور وہ بیڈ پر ڈھیر ہو گئی۔ رات کے 9:45 کا وقت تھا۔ خان حویلی میں اس وقت سناٹے کا راج تھا۔ تبھی حویلی کے لان میں کچھ ہیولے سے نظر آئے۔ راستہ صاف ہے، چلو جلدی کرو، میرے پیچھے آؤ۔ وہ جو کوئی بھی تھا اپنے پیچھے آتے لوگوں کو تاکید کرتے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ سب سو رہے ہیں، تم لوگ جلدی سے اسے لے کر نکل جاؤ۔ دبے قدموں چلتے وہ ایک کمرے کے باہر رکے اور دروازہ کھولتے اندر داخل ہو گئے۔ یہ اٹھ تو نہیں جائے گی، فکر مت کرو، میں نے پہلے ہی اسے بے ہوشی کی دوا کھلا دی ہے۔ جب تک اسے ہوش آئے گا تب تک تم لوگ یہاں سے نکل چکے ہوگے۔ اس نے بیڈ پر سوئے وجود کو دیکھ کر کہا۔ تو ان میں سے ایک نے آگے بڑھتے اس وجود کو اٹھاتے کاندھے پر ڈالا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر لاؤنج عبور کرتے وہ لان میں آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے حویلی سے باہر نکل گئے۔ ایک مصیبت سے تو جان چھوٹی، اب ان دونوں کی باری ہے۔ ان کے جاتے ہی گیٹ بند کرتے وہ اندر چلا گیا۔ دوسرے دن خان حویلی میں ہلچل مچ گئی۔ خانی بیگم زرنش کے اچانک سے غائب ہو جانے پر شدید پریشان تھی۔ اس کے برعکس حیات خان کے چہرے پر ڈھونڈنے سے بھی پریشانی نظر نہیں آ رہی تھی۔ خان، آپ اتنے سکون سے کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ وہ بچی ہمارے پاس امانت تھی، ہمارے بیٹے کی ڈھونڈیں اسے، ورنہ ہم ظہیر کو کیا جواب دیں گے؟ ان کا اطمینان دیکھ کر خانی بیگم نے فکر مندی سے کہا۔ میں کیسے ڈھونڈوں؟ مجھے کیا پتا کہاں گئی ہے؟ خان، وہ ہماری حویلی سے غائب ہوئی ہے۔ آپ ملازموں سے پوچھیں، گارڈ سے پوچھیں، اتنی سخت پہرہ داری ہونے کے باوجود یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ باہر جائے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے؟ خانی بیگم نے اصرار کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، پوچھتا ہوں، تم پریشان مت ہو، اور ابھی اس بات کا ظہیر کو علم نہیں ہونا چاہیے۔ حیات خان نے خانی بیگم کو تسلی کے لیے کہا اور مردان خانے میں چلا گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو چند ثانیے غائب دماغی سے چھت کو گھورتی رہی، مگر جیسے ہی اس کا ذہن بیدار ہوا وہ تیزی سے اٹھی۔ میں تو اپنے کمرے میں تھی، پھر یہاں کیسے؟ انجان نگاہوں سے کمرے کا جائزہ لیتے اس نے خود کلامی کی۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ کمرے کی بالکنی میں کوئی ہے۔ بیڈ سے اترتے وہ دبے قدموں بالکنی کی جانب گئی۔ انکل، میں زیادہ دن تک انتظار نہیں کر سکتا، آپ جلدی طلاق کے پیپرز تیار کروا کر اپنے بیٹے سے سائن کروائیں۔ ٹھیک ہے، ڈیڈ کی طرف سے آپ بے فکر رہیں، انہیں میں سنبھال لوں گا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس کی زرنش کی طرف پشت تھی۔ اس کی باتیں کچھ حد تک زرنش کو سمجھ آ رہی تھیں۔ اس کا دماغ اسے الرٹ کر رہا تھا۔ وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی الٹے قدموں پلٹی اور دبے قدموں دروازے کی طرف بڑھی۔
اس کی خوش قسمتی تھی کہ دروازہ لاک نہیں تھا۔ حمزہ نے اسے بے ہوش سمجھ کر دروازہ کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ باہر نکلتے وہ سر پٹ بھاگی۔ یہ کہاں چلی گئی؟ حمزہ فون بند کرتے کمرے میں آیا تو خالی بیڈ اور کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ تیزی سے باہر نکلا۔ زرنش سیڑھیوں سے اترتے ہال میں پہنچی۔ زرنش، وہیں رک جاؤ۔ ریلنگ سے نیچے جھانکتے وہ چیخا۔ اس کی آواز سن کر زرنش اندھا دھند بھاگی۔ لان عبور کر کے گیٹ پر پہنچتے اس نے کنڈی کھولی اور راستے کا تعین کیے بغیر بھاگتی چلی گئی۔ اس کے دماغ میں خوف طاری تھا اور بس ایک ہی جنون سوار تھا کہ کسی بھی طرح خود کو بچانا ہے، اپنے ظہیر کے پاس پہنچنا ہے۔ ڈیم اٹ! حمزہ اسے اپنے فارم ہاؤس پر لے آیا تھا جو شہر سے باہر تھا۔ زرنش کو جنگل کی طرف جاتے دیکھ وہ پریشان سا اس کے پیچھے گیا۔ ظہیر، تمہاری ڈی ایس پی سے بات ہو گئی ہے؟ ہاں، ہو گئی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر تک وہ نفری لے کر نکلیں گے، ظہیر نے اضطراب سے مٹھیاں بھینچتے کہا۔ گڈ۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ جہان نے اس کی زرد پڑتی رنگت دیکھ کر تشویش سے پوچھا۔ پتہ نہیں یار، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کچھ برا ہونے والا ہے، ظہیر نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے کہا۔ وہم ہے تیرا، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، جہان نے اس کا کاندھا تھپکتے دوستانہ انداز میں کہا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، اس نے جبراً مسکرا کر کہا، مگر دل تھا کہ ڈوبتا جا رہا تھا۔ بے چینی حد سے سوا تھی۔ خان صاحب، پولیس پہنچ گئی ہے، چلیں۔ سردار ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ افضل کی آواز سن کر گہری سانس لیتے اس نے خود کو کمپوز کیا اور سر جھٹک دے افضل کی طرف چلا گیا۔ نور سیڑھیوں سے اتر رہی تھی جب اس کا پیر پھسلا اور وہ نیچے گر گئی۔ اس کی دل دہلا دینے والی چیخوں کی آواز سن کر گھر کے ملازمین کے ساتھ سردارنی بھی دہل کر باہر آئیں، جبکہ پلر کے پیچھے چھپی گل اسے تکلیف میں دیکھ کر مسکرا دی۔